अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जो है ऑथेंटिक अमल लेकर आई हूँ कि आप लोग जो हैं हैरान रह जाएंगे कि इससे इतने बड़े बड़े काम भी हो सकते हैं। वैसे मोस्टली लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे मुसलमान बहन भाई हैं जो इस चीज को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इजी लेते हैं और इसकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं जाती कि ये भी एक अमल है, ये भी एक काम है जिसके करने से उनकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। बड़ी से बड़ी परेशानी उनकी दूर हो सकती है और बड़ी से बड़ी हाजत। मतलब ये अमल जो है जिक्र वाला नहीं है। कहीं ना कहीं जाके इसमें जिक्र भी आता है, लेकिन मेनली ये जिक्र करने वाला नहीं है कि मतलब हाथ पे आप या किसी तस्बीह पे आप इतने 100 बार ये पढ़ लें, इतने 1000 बार ये पढ़ लें। तो ये एक्चुअली कोई जिक्र से रिलेटेड, मेनली ये जिक्र से रिलेटेड नहीं है। कहीं ना कहीं जाके थोड़ा बहुत उसमें ऑप्शनल एक चीज आ जाती है कि आप जिक्र के जरिए भी इस अमल को कर सकते हैं। तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि ये एक ऐसा नेक अमल है जिसके करने से जो है आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी, कोई बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी से बड़ी हाजत जो अभी तक पूरी नहीं हुई। जिस तरह दुरूद शरीफ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, मैंने जिस तरीके से आप लोगों को इस्तग़फ़ार के बारे में बताया, फिर कुरान शरीफ के बारे में बताया, उस कुरान शरीफ की फजीलत के बारे में बताया, इसी तरह ये अमल ऐसा है कि मैंने काफ़ी नोट किया है कि बहुत सारे मुसलमान बहन भाई हैं इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और इसका आप क्लियरली इस तरह भी नोटिस कर सकते हैं कि मुझे कैसे पता चला कि इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं, उनके कमेंट सेक्शन में जाके लोग पूछ रहे होते हैं कि कोई अमल बता दें, कोई वजीफा बता दें। तो उनका ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जाता कि ये भी एक अमल है जिससे करने से उनका कोई भी मसला जो है, परेशानी हल हो सकती है, जब तक अल्लाह का हुक्म, मतलब अल्लाह का हुक्म होगा तो काम ऑफ कोर्स हो जाएगा। और इसकी मैं एक ट्रू स्टोरी भी वीडियो के एंड पे शेयर करूंगी आपको। वैसे लाखों की तादाद में बहुत सारे स्कॉलर्स ट्रू स्टोरीज, एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, जो इस बात का सबूत हैं कि आपको कोई भी एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट, कोई हाई लेवल का कोई चिल्ला या अमल करने की जरूरत नहीं है। यही काम आप कर लेंगे, मतलब जो जिक्र के बगैर भी हो सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताती हूँ, और वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा जी। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी सदके के बारे में। सदका एक ऐसा वो बेहतरीन नेक अमल है जो ना सिर्फ आपकी आखिरत की इन्वेस्टमेंट है, बल्कि दुनियावी कोई भी हाजत है, कोई भी मसला, बड़े से बड़ा कोई मसला परेशानी है, उसको भी हल करने में ये बेहतरीन बेहतरीन साबित होता है। जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियोस में दुरूद शरीफ के बारे में बताया, आपको इस्तग़फ़ार के बारे में बताया, कुरान शरीफ की फजीलत का बताया, इसी तरह सदका भी उनके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आप दुरूद शरीफ भी पढ़ रहे हैं, इस्तग़फ़ार भी पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ अगर सदका खैरात नहीं कर रहे तो बेहतर है कि आप सदका खैरात भी साथ करें। जितना आप सदका साथ साथ करेंगे इन अस्कार के साथ, आपका जो भी हाजत और जो भी आपकी जो परेशानी होगी, ये उसको दूर करने में तेज़ी का जो है ये अमल लाता है, मतलब फ़ौरन से वही काम हो जाता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सदका सदका कर रहे हैं और आप साथ में और कोई मिसाल के तौर पर कोई और कोई अज़कार नहीं कर रहे, तो ये फिर भी आपके काफ़ी काम आ सकता है। बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि काले बकरे का सदका करना चाहिए, काली मुर्गी के गोश्त का, मुर्गे के गोश्त का सदका करना चाहिए। तो ये इन चीज़ों से बाहर निकल आएँ। मेन होता है सदका करना, क्योंकि सदका किसी भी चीज़ का हो सकता है और सदका किस-किस किस्म का हो सकता है, मैं यही आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे बड़ी बात ये कि जब तक आप लोग अपने आप को पाक साफ नहीं रखेंगे, गुनाहों से दूर नहीं होंगे, आप जो हैं 3 कुल जैसे मैंने बताए सुबह शाम आप नहीं पढ़ेंगे, तो आप पर शैतान गालिब आ जाता है। अब जब शैतान आप पर गालिब आ जाएगा, अल्लाह से आप दूर होंगे, तो ये जो शैतानी कुव्वतें होती हैं, यहाँ पर जल्दी आप पर हमला करती हैं। जब आप अल्लाह के क्लोज़ होते हैं, गुनाहों से बचते हैं, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, तो कोई भी आपका दुश्मन, कोई भी जादूगर, कोई भी चीज़ आपके ऊपर, कोई भी शैतानी कुव्वत जो होती है, आपके ऊपर गालिब नहीं आ सकती, क्योंकि जिसको अल्लाह थाम लेता है, उस पर कोई भी गालिब नहीं आ सकता। तो आपने ये चीज़ें भी साइड बाय साइड रखनी है कि आपने खुद को गुनाहों से बचाना है। अब सदका, ये माइंड में ज़रूर रखिएगा कि हराम माल का सदका नहीं होता। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम सदका करते हैं, लेकिन उस सदके का अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी अर्निंग्स जो हैं हराम होती हैं, हलाल नहीं होती। तो हराम माल का जो है सदका ऑफ कोर्स एक्सेप्टेबल नहीं है, अल्लाह कबूल नहीं करता। तो अपने जो कमाई है वो हलाल की रखें, ताकि आपका सदका जो है असर दिखा सके। अच्छा, सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि जो क़यामत वाले दिन 7 किस्म के लोगों को अल्लाह जो है अपने अर्श का साया नसीब करेगा, जिनमें एक किस्म उन लोगों की भी होगी जो सदका करते होंगे, और सदका भी इस तरह करते होंगे कि उनके उनके अपने हाथ को भी पता नहीं होगा कि उन्होंने कितना सदका किया है। ख़ासकर इस तरह के जो लोग होंगे सदका करने वाले, उनको अल्लाह ताला
اپنے عرش کا سایہ قیامت والے دن نصیب کرے گا۔ اچھا، آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ صدقہ کس طرح کیا جاتا ہے، کن کن چیزوں کا ہو سکتا ہے، تو وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ جو شخص درخت لگاتا ہے یا کھیتی میں بیج بوتا ہے، اور جب وہ درخت بڑا ہو جاتا ہے اور اس درخت کے سائے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، مطلب اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، ایون کہ وہ جو ان کو سکون ملتا ہے، جو فائدہ ملتا ہے سائے میں بیٹھنا، یہ چیز بھی آپ کے لیے باعث صدقہ ہوتی ہے۔ یہ بھی صدقے کے طور پر آپ کا اللہ تعالیٰ جو ہے ریوارڈ کاؤنٹ کرتا ہے آپ کو۔ اور جو شخص کھیت لگاتا ہے، اس میں سے اگر کوئی چرند پرند یا انسانوں میں سے اگر کوئی کچھ کھا لے، کچھ گر جائے، خاص کر انسانوں میں سے اگر کچھ گرتا ہے کھیتوں میں سے اٹھا کے کھا لیتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے صدقے کے طور پر ہی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ ایون کہ اگر کوئی کچھ چرا کر تھوڑا بہت بھی اگر کچھ کھا لیتا ہے تو وہ بھی صدقہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب دوسروں کے کھیتوں میں سے سبزیاں پھل چرا کے کھانی ہیں، لیکن تھوڑا بہت، ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا کھیت ہوتا ہے، اگر کوئی تھوڑا بہت چرا کے کھا بھی لے گا تو اس کا جو مالک ہوگا اس کے لیے وہ جو چھوٹا سا مال جو اگر کسی انسان نے چرا کے کھا لیا، وہ بھی صدقے کے طور پر ہی اس کو ریوارڈ ملے گا۔ اور جتنے بھی پرندے تھوڑا بہت جو کہ ظاہر سی بات ہے ہر جو کھیت کا آنر ہوتا ہے وہ اپنے کھیتوں کو بچاتا ہے، کیڑوں مکوڑوں سے، پرندوں سے بچاتا ہے، لیکن پھر بھی پرندے جو ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے کچھ نہ کچھ کھا جاتے ہیں، تو اس کا ثواب بھی صدقے کے طور پر اس کے مالک کو ملتا ہے۔ اچھا، صدقے کی اور کون کون سی اقسام ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، میں نے نوٹ ڈاؤن کر لی تھی۔ اور یہ صدقہ اس طرح کا ہوگا، یہ جو میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں، کہ امیر اور غریب ہر طرح کا جو شخص ہے وہ اس طرح کا صدقہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس بہت زیادہ مال کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اچھا، صدقے کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے مال کا صدقہ ادا کرے، اپنے مال میں سے کچھ صدقہ اللہ کی راہ میں دے۔ اگر مال بھی نہیں ہے تو وہ خود کما کر وہ اپنے اوپر بھی، اپنی ذات پہ بھی خرچ کرے اور دوسروں پر بھی خرچ کرے، جس میں اس کے اپنے خاندان رشتہ دار آ جاتے ہیں، ان پہ بھی خرچ کرے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، کما بھی نہیں سکتا، تو دوسروں کو نیکی کا حکم دے، یہ بھی صدقہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اور اگر نیکی کا حکم بھی نہیں دے سکتا تو ایٹ لیسٹ یہ کرے کہ اپنے شر سے، اپنے ہاتھوں کے شر سے، اپنے زبان کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی صدقہ کاؤنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے شر سے ہر شخص محفوظ ہو جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو ہی صبح ہوتی ہے تو ہر مسلمان کے اوپر اپنے جسم کے 360 جوڑوں یعنی 360 جوائنٹس کا جو صدقہ ہے وہ دینا واجب ہو جاتا ہے، یعنی فرض ہے اور ضروری ہے۔ اور جس دن وہ یہ فرض ادا کرتا ہے، اس دن کے لیے وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو آپ اگر مال سے صدقہ دیں تو وہ بھی بیسٹ ہے، اگر اس سے نہیں کر سکتے تو ذکر و اذکار سے کریں۔ سبحان اللہ کہنے سے ایک جوڑ کا جو ہو گیا صدقہ نکل گیا، الحمدللہ کہنے سے دوسرے جوڑ کا صدقہ نکل گیا، الحمدللہ کے بعد اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یہ 5 جو ہیں، 5 اگر یہ اذکار آپ کرتے ہیں تو ایک قسم کے 5 جوڑوں کا صدقہ نکل گیا۔ آپ ان کو ریپیٹڈلی اگر کرتے ہیں تو آپ 360 ٹائمز آپ یہ کہہ کر آپ اپنے جوڑوں کا صدقہ ڈیلی نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ اذکار کی صورت میں نہیں کرنا چاہتے تو کسی اور صورت میں صدقہ دے سکتے ہیں، اور اگر آپ مال کی صورت میں صدقہ نہیں نکال سکتے تو آپ مختلف صورتیں صدقے کی، جیسے آپ کسی کو پانی پلا دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، جیسے میں ابھی آگے اور بھی ڈسکس کروں گی کہ صدقے کی کون سی فارمز ہیں۔ اگر آپ مالی طور پہ نہیں کر سکتے تو ان صورتوں میں آپ کر سکتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل اللہ کا ذکر بھی ایک صدقہ ہے، یہ میں نے ایک بتا دیا آپ لوگوں کو۔ اس کے علاوہ لوگوں سے اچھی بات کرنا بھی ایک صدقے کی فارم میں آتا ہے۔ تو آپ ایک دن میں جتنے بھی یہ صدقات کریں گے تو آپ کی باڈی کے جو 360 جوائنٹس ہیں ان کے صدقات جو ہیں ایک قسم کا آپ نکال دیں گے۔ جس طرح راستے سے ایک تکلیف دہ چیز کو ہٹانے سے ثواب ملتا ہے اور صدقہ کاؤنٹ ہوتا ہے، اسی طرح دوسروں کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا آپ کو جہنمی بھی بنا سکتا ہے، یہ بھی آپ مائنڈ میں رکھیے گا۔ اچھا، ایک اور جو صدقے کا فارم ہے، کسی کے کھانے پینے کا انتظام کر دینا، لائک منتھلی آپ ان کو راشن دے دیں، جتنا آپ صاحب استطاعت اگر ہیں اتنا کر سکتے ہیں تو آپ ان کو منتھلی راشن کا جو ہے اس کا نظام بنا دیں۔ اس کے علاوہ پانی کا انتظام کرنا بھی صدقہ ہے۔ پانی کا انتظام کس طرح ہو سکتا ہے؟ جیسے کنواں کھدوا دیں، آپ کہیں کسی غریب آبادی ہے ان کو کنواں کھدوا دیں، وہاں کے جتنے بھی لوگ پانی پئیں گے، استعمال کریں گے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہی آپ کے لیے کاؤنٹ ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہیں ایسے آپ کو واقعات سننے کو ملیں گے، وہ نہ نماز گزار تھے، نہ وہ کوئی ایسا انہوں نے کوئی بڑا کوئی ذکر و اذکار انہوں نے کیے ہوں گے، نہ وہ استغفار کے وہ کوئی مستقل تھے پڑھنے والے، نہ درود شریف کے کوئی ایسا پڑھنے والے تھے، لیکن وہ صدقہ بہت کرتے تھے، وہ ڈیلی لائف میں صدقہ بہت کرتے تھے، تو اور یہی چیز ان کے لیے ہر کام میں کام آتی تھی اور کفایت کر جایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ بھوکے کو کھانا کھلانا، کوئی بھی مخلوق، اب جیسے فار ایگزامپل ہم اکثر گھروں میں کھانے کھاتے ہیں تو کھانا بچ بھی جاتا ہے، یا تو آپ اس کو کسی اور غریب کو دے دیں، اگر بچ کے آپ نے خود نہیں کھانا تو غریب کو نہیں دینا تو چھت پہ ڈال دیں، چھت پہ پرندے کھائیں گے، کیڑے مکوڑے کھائیں گے، چونٹیاں کھائیں گی، ایون کہ یہ بھی صدقہ کاؤنٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ کے رزق کو ضائع مت کریں، پھینکیں مت، گٹروں میں، نالیوں میں، باہر ڈسٹ بن میں مت پھینکیں، ان کو آپ اس طرح یوٹیلائز کریں، یہ آپ کے لیے صدقے کے طور پہ کام آئیں گی۔ اس کے علاوہ آ جاتا ہے سلام کرنے میں پہل کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟
میں اس کو نہیں جانتا، میں اس کو نہیں جانتی، میں اس کو سلام کیوں کروں؟ سلام کو عام کرنے کا حکم آیا کہ جس کو آپ دیکھیں آپ اس کو سلام کریں مسلمان کو، تو یہ بھی ایک صدقے کی فارم آ جاتی ہے۔ دو لوگوں کو صلح کروانا یہ بھی صدقے کے طور پر کاؤنٹ ہوتا ہے۔ ویسے فائنینشلی موسی لوگ اتنے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ تو صدقہ کر سکتے ہیں، آپ سمپل ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں دیں صدقے کے طور پہ تو وہ بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو صدقہ آج کل میرا نہیں خیال کوئی بھی ایسا ہے کہ جو تھوڑی سی بھی اماؤنٹ 50 روپیز 100 روپیز یا کوئی کھانے کی چیز یا کچھ بھی ایسا جو ہے کچھ کسی بھی فارم میں اگر وہ کسی کی ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی ہیلپ نہ کر سکے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ موسی لوگ کر سکتے ہیں، مطلب کچھ نہ کچھ تو وہ کر ہی سکتے ہیں فائنینشلی۔ اچھا، ایک ٹرو سٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ ایجپٹ کا ایک بندہ تھا، مصر کا رہنے والا۔ اس کی جو دل کی جو شریانیں تھیں اور وہ جو بلڈ جو وینس تھیں جو اس کے دل کے ساتھ کنیکٹڈ تھیں وہ آلموسٹ ساری بند ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور ڈاکٹرز نے اس کو کہہ دیا تھا کہ وہ اگر آپریشن کرتے ہیں تو اس کے جو مرنے کے چانسز ہیں وہ بڑھ جائیں گے، اور وہ اس کا آپریشن نہیں کر سکتے۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہ یورپ میں کسی اچھے ہاسپٹل میں جا کے کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے اور وہاں پر وہ پراپر سرجری کروائے، اور بہتر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ چانسز ہوں اس کے بچنے کے۔ جرمنی جب وہ گیا وہاں پر ڈاکٹرز کے ساتھ کنسلٹ کیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آلموسٹ آپ کی جو دل کی جو شریانیں ہیں، جو رگیں آپ کے دل کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، وہ آلموسٹ بند ہونے والی ہیں، اور جلد از جلد آپ کا آپریشن ہونا بھی ضروری ہے، اور اگر آپ کا آپریشن تو آپ کے بچنے کے چانسز بھی بہت کم ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ بچنے کے چانسز تو چلو کم ہیں، اس سے بہتر ہے میں جاتا ہوں اپنے ملک واپس ایجپٹ، تو اپنی فیملی سے ملتا ہوں، اپنے بچوں سے ملتا ہوں، تو ان سے جو ہے آخری ملاقات جو ہے کر کے میں واپس آؤں گا، تب میں اپنا آپریشن کرواؤں گا۔ اب جب وہ مصر واپس جاتا ہے اپنی اولاد سے ملنے، اپنے بیوی سے ملنے، تو راستے پر وہ دیکھتا ہے اس کا گزر ہوتا ہے کہ ایک کسائی کی دکان سے، جو بچر شاپ ہوتی ہے وہاں سے وہ گوشت جو ہے بیچنے والا تھا، تو دیکھتا ہے کہ اس کسائی کی دکان کے باہر ایک عورت جو ہے وہ ہڈیاں چن رہی ہوتی ہے۔ کسائی نے جو ہڈیاں باہر پھینکی ہوئی ہوتی ہے، تھوڑا بہت ان پہ گوشت شاید غالباً لگا ہوا ہوگا، وہ کلیکٹ کر رہی ہوتی ہے، تو وہ آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں ہڈیاں جو ہے اکٹھی کر رہی ہوں، کیونکہ 2 سال سے میرے بچوں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو وہ اس جو ہے بچر کو وہ کہتا ہے، یعنی کسائی کو وہ کہتا ہے کہ تم ہر ہفتے، غالباً ہر ہفتے کی میرے خیال سے اس نے بات کی تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کہ اس عورت کو تم نے ہر ہفتے تم نے اس کو گوشت دینا ہے، ٹھیک ہے، اور میں تمہیں سالانہ اس کا خرچہ دے دیتا ہوں، تو تم نے ہر ہفتے اس عورت کو گوشت دینا ہے۔ یہ کام کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ اب کچھ ٹائم گزرتے ہیں تو وہ واپس، اب اس کو جرمنی جانا ہوتا ہے اپنا آپریشن کروانے کے لیے، اسے پتا ہوتا ہے میں نے تو مر ہی جانا ہے، بہت کم چانسز ہیں، اگر آپریشن ہوتا ہے تو وہ بچتے ہیں، آپریشن نہیں کرتے تو بھی پرابلم ہے، کرتے ہیں تو بھی چانسز کم ہیں، تو دونوں صورتوں میں اس کو یہی آپشن لینا پڑتی ہے کہ چلو آپریشن کروا لیتے ہیں۔ تو ڈاکٹرز فائنل اس کا چیک اپ کرتے ہیں کہ بھئی جس طرح ہوتا ہے نارملی، ایک چیک اپ کرنے کے بعد ہی پراپر بلڈ پریشر چیک کرنے کے بعد سارے دوبارہ ٹیسٹ ہوتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ آپریشن کب سٹارٹ کرنا چاہیے۔ تو جب اس کا ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ڈاکٹرز حیران رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے اپنے ملک جب تم واپس گئے تھے تو تم نے کوئی میڈیسن لی تھی، کوئی چیک اپ کروایا تھا؟ تو کہتا ہے میں نے کوئی میڈیسن نہیں لی، میں نے کوئی چیک اپ نہیں کروایا۔ تو کہتا ہے وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم نے کوئی ایسی اسٹرانگ میڈیسن لی ہے جس سے تمہارے دل کی تمام شریانیں، تمام رگیں کھل گئی ہیں، اور تمہیں تو آپریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اس بندے نے اس کو کہا کہ مجھے پتا ہے کس چیز نے میرا علاج کیا ہے، اب اسے پتا تھا اس نے صدقہ کیا ہوا تھا۔ تو اب آپ سوچیں اس بندے نے کوئی سچ کوئی نہیں کہا کہ میں نے لاکھوں کا درود شریف کا جو ہے میں نے وظیفہ کیا، لاکھوں ٹائمز میں نے استغفار پڑھی، صرف صدقے کا اس نے کیا۔ اور اس طرح کی کروڑوں سٹوریز آپ کو یوٹیوب پہ ٹرو سٹوریز ملیں گی، کوئی مذاق نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں اس چیز کو ایزی لیتے ہیں کہ اس کا شاید کوئی فائدہ نہیں ہے، اور کتنے کتنے لوگوں کے کیسے کیسے کہاں سے کام ہوئے ہیں، غیب سے مدد ہوئی ہے، لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، وہاں سے کام ہوئے ہیں صرف صدقہ کرنے کی وجہ سے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے صدقے کا مطلب یہ ہے کہ اب جب آپ دوسرے کی مدد کرتے ہو تو آپ اپنے مسلمان بہن بھائی، یا چلو کسی انسان کو مسلمان نہیں بھی ہے تو ایک انسانیت کی مدد کرنا، دوسرے کو تکلیف سے نکالنا، اللہ کے نزدیک یہ کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، اللہ راضی ہوتا ہے اس سے، اور اللہ آپ کی ایسے سے غیب سے مدد کرتا ہے کہ اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو اب کوئی سبب بنا تھا، کوئی میڈیسن لی تھی جو اس کے دل کی شریانیں کھل جاتی ہیں، کوئی میڈیسن نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف صدقہ کیا اور اس کا یہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری راہ میں خرچ کرو، میں اس کو اور بڑھاؤں گا۔ صدقے سے مال کبھی کام نہیں ہوتا، دگنا ہو جاتا ہے، 4 گنا ہو جاتا ہے، 10 گنا ہو جاتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا۔ تو اب آپ یہ بھی کوشش کیا کریں کہ جو لوگ خاص کر جو ارن کر رہے ہوتے ہیں منتھلی، وہ اپنے ہر منتھلی جو ان کی ارننگ ہوتی ہے، سیلری ہوتی ہے، یا بزنس کر رہے ہیں، اس میں سے ایک فکس پرسنٹیج رکھیں کہ میں اتنا صدقہ لازمی کروں گا، اللہ کی راہ میں دوں گا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، آپ کی حاجات ہیں، آپ کی پریشانیاں ہیں، آپ کی کوئی بڑی سے بڑی بیماری ہے،
दिल की शरानें बंद हो जाना, इससे बड़ी और क्या होगी बीमारी, जैसे मैंने स्टोरी में बताया। तो आप जो हैं सदका पे भी फोकस करें और भी अस्कार करें, आपका जो अमल है एक किस्म का तेज हो जाएगा और जल्दी से आपकी दुआएं हाजात पूरी होंगी। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जबरदस्त सा कमेंट भी कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।